बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बस 4 दिन और फिर एक बड़ा काम होने जा रहा है। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। मामला यह है कि पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फौजी आमर को जिन्हें आइन तोड़िया हुए, जेड़ा जनाब लुडियां भंगड़े पाने और मिठाइयां वंडदे होया पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करे नंगी चिट्टी। यानी ये नहीं मैं कह रहा कि कोई पीछे से रह के मीसड़ी गिरी, ना ना, जैसे मीसड़ी गिरियां होती हैं, ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये सारे मीसड़ी गिरी हुई। अगर कोई शफाफ इलेक्शन हुआ है, झूठ बोलता भाई, कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान के अंदर सिवाय 1970 के इंतखाबात के। और उसके भी लोग वैसे उस पर भी लोग सवाल तो उठाते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा इलेक्शन था जिसके नताइज जो हैं वो सबने तस्लीम किए। ठीक है, ये जनरल इंतखाबात जितने हुए हैं उन जनरल इंतखाबात के अंदर कभी नहीं हुआ कि जनाब वो शफाफियत के साथ हुए हो जैसा कि आइन का तकाजा है। लेकिन बहरहाल पीछे से रह के चीजों को मैनेज किया जाता है और ये मैनेज जो करते हैं सर वही करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको मालूम है कौन करते हैं। लेकिन एक होता है बंदा नंगा चिट्टा खुल के सामने आ जाता है चौंक दे विच। ठीक है, वो चौंक में जो आ जाते हैं ना, वो अब तक कोई 4-5 गुजरे हैं। एक थे अपना वो जनरल यूब, फिर याहिया, फिर उस तो बाद आया जिया, ते फिर आया परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ वैसे 2 बारी आया, आपस की बात है। एक दफा 12 अक्टूबर को आया, एक दफा वो फिर 2 नवंबर को आया था। ठीक है, कि 3 नवंबर का हम अक्सर जिक्र करते हैं कि 3 नवंबर का मार्शल लॉ और 3 नवंबर की इमरजेंसी, वो एक्चुअली गलत कहा जाता है। 2 नवंबर को उन्होंने इमरजेंसी नाफज की थी। वुकला ने पॉइंट रोला पाया, मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, मुझे इस बात का पता चल गया था कि जड़ा ना परवेज मुशर्रफ कोई काम पाने लगा। उस वक्त इतना कोई मीडिया फास्ट नहीं था, मतलब ये कि मोबाइल शोबाइल इतना वो टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी जैसे अब व्हाट्सएप के ऊपर है, ट्विटर है, मतलब नहीं पाई जाती ना, एक कमेंट ही सारे पासे अग लग जाती। उस वक्त ये वाला नहीं था। तो एक चूहे ने मैंने रिपोर्ट देती थी कि भाजी ये काम होने लगा और मैं हाई कोर्ट चला गया। मैं क्या जाके देखी तो सही क्या होता है। तो सर फिर जेड़े उत्थे कुट पई ना अखीर, और उसके बाद 746 वुकला को मार पड़ी थी और गिरफ्तारियां हुई थी लाहौर के अंदर। उसके बाद भी 1.5 साल तक वकीला को निकले नहीं आइंदा झंडा चुके। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 नवंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 नवंबर का वो इमरजेंसी थी जो उन्होंने नाफज की कि जेड़े जज सन उन्होंने बाकायदा तौर पर कैद करता, तो जजा ने अपनी कैद के खिलाफ नोटिस लेकर उसके बाद फिर कहा जी इनके खिलाफ जो है आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। तो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपना जाती गुस्सा भी निकाला, अगरचे बात दुरुस्त है, यानी ये को बेअसूली नहीं की थी, लेकिन वही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो 12 अक्टूबर 1999 के कू को जायज बाकायदा लुडियां पांदे करार दे के साइन करके हंसते मुस्कुराते फिर रहे सन। ठीक है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड के ऊपर बातें बता रहा हूं। यही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को बावर्दी इलेक्शन लड़ने का भी ऑर्डर कर दिया था कि भाई लड़ लो। और पुरानी बात नहीं, 2007 में किया था, 7 में किए थे शायद, 6 या 7 में किया था। ठीक है, तो जब तक वो उनकी परवेज मुशर्रफ उनकी नौकरी के पीछे ना पड़ा तब तक असूल कोई याद नहीं आया, कोई आइन, कोई कानून, कोई आर्टिकल 6 को, आर्टिकल 5 को, 2, 3, 4 कोई याद नहीं आया भाई नू। जैसे ही उनकी नौकरी में जरब आई तो भाई नू आइन के आर्टिकल याद आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बातें हैं जो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हुआ यह कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक ट्रायल जो है ना वो उस शुरू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी उनके 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ परवेज मुशर्रफ के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बेंच ने एक खसूसी बेंच तश्कील दिया था जिसको सेठ वकार मरहूम जस्टिस सेठ वकार हेड कर रहे थे। और उस 3 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था कि परवेज मुशर्रफ को आप फांसी की सजा दें, बल्कि पता नहीं बहुत ही खौफनाक सजा जो है तजवीज़ की गई थी और डी चौक में देने को कहा गया था। ठीक है,
اس بینچ کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کہ 2 رکنی بینچ 3 رکنی تھا یا 2 رکنی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے بہرحال، اور اس بینچ نے جناب وہ فیصلہ ہی اڑا دیا جس کے تحت وہ بینچ بنا تھا سیٹھ وقار والا، یعنی سپریم کورٹ دے فیصلے نو ہائی کورٹ دے کے بینچ نے اڑاتا پڑ گیا۔ یار کیسا زبردست کام ہوا۔ اچھا اب اس کی سماعت جب ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا، میں اس وقت آپ نیوز میں نوکری کرتا تھا، وہاں پر میں موجود تھا، اور میرے سامنے کی بات ہے اب اس میں چونکہ عمران خان کی حکومت تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل نے پیش ہونا تھا یا ڈپٹی اٹارنی جنرل نے پیش ہونا تھا، اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا جو پہلا فیصلہ ہوا تھا اس کو۔ اب وہاں پر جو سین چل رہے سر نا یارو کمال سین چل رہے سر، یعنی آپ ہی میں بھاگ بھری آپ ہی میرے بچے جین، یعنی خود ہی وہ سوال ہو رہا تھا تو ادھروں اینج جواب آ رہا تھے۔ اظہر صدیق صاحب پرویز مشرف کے وکیل تھے، اور اظہر صدیق صاحب جو ہیں ان کو وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ می لارڈ یہ پوائنٹ ہے، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، جو بھی لیگل پوائنٹ دے رہے سن۔ اگوں جڑے جج سن وہ انہوں نے ایگری بھی کرتے سن تے نال ہی ویکھدے سن وہ جڑا ڈپٹی اٹارنی کھلاڑیا سی نا ماڑا جا بیچارہ، پتہ نہیں کتوں پڑھیا سی عمران خان انہوں نے، وہ کھلاریا سی، وہ جناب ان کہتے ہیں ہاں بھی وہ تو جی ٹھیک کہہ رہے، یعنی وہ بجائے اس کے کہ ڈیفینڈ کریں اپنے کونسل کو، حکومت کے طرف سے بنائے گئے سارے معاملات کو، یہ سپریم کورٹ کو ڈیفینڈ کریں، وہ کہہ رہے کہ جوڑا بھائی میرا مخالف وکیل ہے صحیح گلا کر رہے جی۔ تو بھائی پھر فیصلہ ہویا کہ جناب وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو، جو پتہ نہیں 14 یا 15 ججوں پر مشتمل بینچ تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں اب، ویسے ریسرچ تھوڑی جی کر لینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال چلے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ ایک 3 رکنی بینچ بنا تھا، جسٹس وقار والا، سیٹھ وقار والا خصوصی بینچ بنا تھا، اس بینچ نے سزا دی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غیر نہیں قرار دیتا پڑ کے، دسو نہ وہ فیصلہ رہا، تے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب نہ اگوں پرویز مشرف کی سزا رہی، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ سارے کا سارا جو ہے نا پروسیس ہی غیر آئینی تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی، میں ظاہر آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن موٹی جی گل ہے یار کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ہے کہ ہائی کورٹ سپریم ہے؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ سپریم ہے یار، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پرویل کرے گا، انہوں ہائی کورٹ سے ختم نہیں کر سکتی۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سول جج، سینئر سول جج کہ جی اے فیصلہ غلط ہے ہائی کورٹ کا، تو منیا تو ہائی کورٹ سے جانا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہوا۔ اچھا جب یہ سارا کام ہو گیا تو اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس وقت دبئی میں تھے، تو یہ جو اب لندن میں بیٹھے ہیں نا جناب اظہر صدیق صاحب، یہ ویسے اپنے مہربان ہیں، دوست ہیں، بڑے ادروائز اچھے آدمی ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر ادروائز ایک اچھے آدمی ہیں۔ تو ان کو فون آیا اور دبئی کے نمبر سے، اور بھائی نے پھر جڑیاں باؤجدیاں انج کر کے سننا اپنا دوڑا، انہوں کا جسا یاد کرو تو جی وہ سارے دے وچوں نکل کے دوڑ کے برآمدے میں ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے نا، میں بھی کان لا کے کیس وٹ کے نا وہ پلر کے پیچھے کھڑا ہو گیا جا کے، تو سر میرے لیے بڑی سر یہ آنر کی بات ہے سر، اس طرح کر کے وہ پائن انہوں نے گلاں کر رہا سر۔ جس سے ہی وہ فون بند ہوا تو میں نے پوچھا میں کون تھا، کہتا پرویز مشرف صاحب سے، تو میرا ہاتھ نہ رکیا۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ شخص ہے اظہر صدیق صاحب، وقت کے ساتھ شاید بندہ گرو کر جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے، فیصلہ تسی کرنا ہے۔ جس وقت افتخار محمد چودھری کو پرویز مشرف نے کیسے چلو گھر رزائن دے کے، ہاں جی گھر جان تے مجبور کرتا سی، اور جدو کرتا سی کہ بھائی تیری نوکری مک گئی، پھر اعتزال سے ڈرائیور بن گئے سن کیانی صاحب کے اشارے کے اوپر، اور پھر پاکستان کے اندر وبا ایک ڈرامہ کافی عرصہ چلتا رہا تھا۔ وہ جو ٹنیور تھا نا اس میں اظہر صدیق صاحب پرویز مشرف کے خلاف چلنے والی تحریک کے اندر فور فرنٹ پہ تھے اور نعرے مارتے تھے پرویز مشرف کے خلاف باقاعدہ۔ اب وہی اظہر صدیق صاحب
2020 یا 19 کی یہ بات ہے، 19 کی شاید، اس 19 میں پریم مشرف کے وکیل بنے ہوئے تھے۔ وقت ہے سر، بدلتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے پہلے جو وائس چیئرمین تھے عابد ساقی صاحب، انہوں نے ظاہر پیش ہونا تھا، آج وہ پیش نہیں ہوئے۔ میری ان سے بات ہوئی ساقی صاحب سے، ساقی صاحب نے کہا جی میں نے بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اب چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور جو ہیں اب ظاہر انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے جو اشاعتی ادارے، اردو کا بلکہ میرا خیال سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو ویب سائٹ ہے وہ جنگ کی ہے یا جیو کی ہے، میرا یہ خیال ہے جنگ کی ویب سائٹ ہے یا جیو کی جو ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو خبر شائع ہوئی ہے اس خبر میں لکھا کہ عابد ساقی صاحب پیش ہوئے۔ عابد ساقی صاحب نہیں پیش ہوئے، میرا خیال ان کا رپورٹر یا ان کی رپورٹر موقع پر موجود نہیں تھی، ادھر ادھر سنا کے انہوں نے خبر دے دی ہے۔ اگر وہ موقع پر موجود ہوتے تو عابد ساقی کی ایسا فیس نہیں ہے جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، ہر بندہ ان کی چہرے مہرے سے اچھے طریقے سے واقف ہے اور بڑی ویل ریپیوٹیڈ وہ ایک شخصیت ہے پاکستان کی، بڑے بااصول آدمی ہیں۔ تو ساقی صاحب تو باہر پیش نہیں ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ اب حامد خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، وہ پیش ہوئے، پھر جو رشید رضوی صاحب کا کہا جا رہا ہے وہ ہوئے، اور سلمان صفدر صاحب جو ہے پریم مشرف کی طرف سے پیش ہوئے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب یا یہ جو لوگ ہیں یہ تو پیش ہوئے نا کہ جناب وہ سزا غلط سی ہوئی سی، اسی انہوں چیلنج کیتا سی، تو بہرحال دنیا میں پریم مشرف نہیں رہا، مگر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جناب 21 نومبر کو نوٹس جاری کریں پریم مشرف کے گھر والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہ آؤ ذرا اور یہ جو معاملہ ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ جناب یہ جڑا ہر 10-15 سالہ بعد جڑا نہیں وٹ جہا نہیں پھردا کہ لو جی ہم آ گئے ہیں اب آپ سے ملک نہیں چل رہا، یہ اس کے اوپر نظریہ ضرورت جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مستقل اس کو دفن کرنے کا انتظام ہو رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ جو نظریہ ضرورت ہے نا سر، جو ذکر چلتا رہے گا نا، پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ نظریہ ضرورت نے ہمیں اب تک یہاں پہنچایا ہے۔ میں یہ بات ایک بار نہیں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ مہربانی یہ فرمائیں، آپ سب سے میری درخواست ہے، اپنی اپنی سطح کے اوپر جس جگہ پر تہاڈا ہاتھ پیندا ہے، وس پیندا ہے، جتھے گل کر سکتے ہو یار آئین کی بالادستی کی بات کرے اور آئین پر عمل درآمد کی بات کرے، کیونکہ جب تک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا نا مکمل طور پہ، اور یاد رکھیے گا کہ آئین ایک مکمل جو ہے نا قومی ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قوم کا راہ متعین کرتا ہے آئین کہ تسی ایسرا چلنا ہے۔ جب آپ اس سے ادھر ادھر ہوں گے، یعنی موٹر وے پہ اگر آپ جو لین 1 ہے وہاں پر کی سپیڈ 120 ہے اور آپ وہاں پر 70 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو سر ایکسیڈنٹ 100% ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی لین چ لے کے ٹرن کا جڑا طریقہ کار ہے نا، وہ آئین ایکچولی وہ مرتب کرتا ہے، متعین کرتا ہے ایکچولی، تو وہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں یہ سارے کے سارے غیر آئینی تھے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عاصمہ جیلانی کیس ہے، عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے نام سے ان کے والد صاحب نے اس کو فائل کیا تھا۔ یہ کیس جب جنرل یحییٰ نے ٹیک اوور کیا تھا پاکستان کو، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس سردار یعقوب علی خان، if I'm not wrong، یہ جسٹس رمدے جو ہیں ان کے سسر تھے، اور بڑا تاریخی فیصلہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا جناب جننے بھی ٹیک اوور نے نا ہون ہوئے یا اگلے ہون گے سارے دے سارے گئے رہے، یہ سب کے سب غلط۔ اچھا یہ فیصلہ ان کی قبر کے کتبے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا کہ وصیت کی ہوگی یا ان کے گھر والوں نے بچوں نے سمجھا کہ ساڈے پیو دا اعزاز ہے تو ایتھے لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں سچی بات ہے بہت زبردست فیصلہ ہے، مگر آیا تب تھا جب یحییٰ صاحب جو تھے، یعنی جنرل یحییٰ، وہ اقتدار میں نہیں رہے تھے۔ اب بھی پرویز مشرف دنیا میں ہی نہیں رہے، لیکن ایسا ہوا دنیا کی تاریخ کے اندر، یہ جو برطانیہ ہے
ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ نے ایک جرنیل آ گیا سی, جنرل کرومویل اس کا نام تھا, اور اس نے آ کر جو ہے وہ بادشاہ نو بھائی نے لاتا مگروں اور پھر آپ بن کے بہ گیا سی. تو کافی عرصے بعد جا کے, میرا خیال اس صدی کے بعد جا کے ایک پورا اس طرح سے سماعت ہوئی, اور اس میں اس کو اس کے ڈھانچے کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس تو بعد کسی نے جرت نہیں کی تھی. تو یہاں پر کوئی سزا سو نہ دیں آپ, ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن یار مطلب اس عمل کو تو غیر آئینی قرار دے نا. میں تو کہنا 12 اکتوبر والا بھی غلط ہے. اور اب تو جو 18ویں ترمیم ہو گئی ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی نہیں بچتے, کوئی بھی نہیں بچتا. اگر کوئی ٹیک اوور کو جائز قرار دے گا تو وہ پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بچیں گے. نہیں بچنے چاہیے ویسے آپس کی بات ہے. جنہوں نے پرویز مشرف کے مارشل لا کو جائز قرار دیا, جنہوں نے جنرل ضیاء کے مارشل لا کو جائز قرار دیا, ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اصول تو یہ کہتا ہے, لیکن چونکہ اگے جانا ہے تو پیچھے مٹی پانی پینی ہے, لہذا چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی جگہ کے اوپر آپ کو بس بھائی بس کرنا پینا ہے. تو وہ بس بھائی بس ہو رہا ہے جو یہ میں آپ کو بھی بتا دوں 21 نمبر کو سماعت ہے, اور عمران خان صاحب کے آج چاہنے والے لڑیاں چھٹیاں پا رہے ہوں گے وکیل, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں بیچارے. جو یوتھیا بریگیڈ ہے اکثر معصوم لوگ ہیں, اور باقی جو ہیں بیچارے عقل و پیدل نے, بالکل ہی یعنی بالکل میرا خیال ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے. اسی لیے وہ عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, مگر پھر بھی یہ ان کا حق ہے, تنقید کرنا میرا حق ہے. وہ بھی تنقید کرتے ہیں, وہ تو انے واہ قسم دی کر دے رہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہوا یہ کہ سلمان صفدر صاحب پرویز مشرف کی طرف سے پیش دیے, بعض ذرا خود ہی کنڈیاں ملا لیں. سلمان صفدر وکیل ہے عمران خان دا تے اوتھے پرویز مشرف دا. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, کہ گل کیڑے پاسے ٹری ہوئی. تو پرویز مشرف سے سیٹیں مانگی تھی نا عمران خان سے, عمران خان نے پرویز مشرف نے عمران خان جا کے فرنٹ مین بنے تھے پولنگ ایجنٹ, یاد کریں ریفرینڈم کے اندر. ٹھیک ہے, 2 نمبر ریفرینڈم جڑا کرایا سی پرویز مشرف نے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ ادھر پیش تھے. جونیئر وکیلہ نے کیا کہ جناب وہ نہیں آ سکتے تو تاریخ دے دیو. جج نے تاریخ دے دی, 14 تاریخ پہ گئی. پہلے ایک چیز پرنسپلی ڈیسائیڈ ہو چکی, یہ سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں, کہ 26 گواہ جو ہیں ان کو ان کے بیانات لیے جائیں گے. روزانہ کی بنیاد پر 3 گواہ ہوں گے جن کے بیانات ہوں گے اور ان پر جرا ہوگی. تو جج صاحب نے 3 دن بعد کی تاریخ دے دی ہے, 4 دن بعد کی, 14 کو دوبارہ اب انہوں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس دن 6 گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی 3 اج دے تے 3 اس دن دے. اے نہیں گا کہ ٹائم ٹپان والا کام انہیں نہیں کیتا جج نے. انہوں نے کہا نہیں باؤ جی قانون دے وچ رہنا, چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے. تو اب آپ اس دن یہ بیٹھ کر تو 6 گواہ اپنی گواہی دیں گے, آپ ان پر جرا کریں گے, 6 سائڈ دے رہ گئے, باقی رہ گئے 20. تے ہر روز 3 گواہ ہوں گے. سر ٹائم دیکھ لو کنا کہ چلے گا. مشکل ہے بھائی, 15 دسمبر بھی مشکل لگ رہی ہے, اس تو پہلے کو لگتا ہے بڑا کام ہو جانا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.